watching Sabir TV. खुदावन ने मुझे और आपको इस रुए जमीन पर अभी तक सलामत और सलामती से रखा है और मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा अपने बंदों को मौका देता है कि वो खुदा के जलाल को जाहिर करने वाले बने। मैं अपने साथी खुदा के खादिम पास्टर सुहेल कैसर का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मसीह के लिए अपनी जिंदगी को सरस कर दिया और उन्होंने अपनी काफ्रों के साथ खुदा के खादिम पास्टर हकीम के साथ और पास्टर सुहेल ने मिलकर टेलीविजन को प्रोग्राम देने शुरू किए हैं और उनका जो यूट्यूब पे चैनल चल रहा है वो शहीद टेलीविजन के नाम से चल रहा है और आपके इलाके में केसर टाउन में और अलावाली में और भी ये जल्द दूसरी जगहों में भी इस चैनल को पहुंचाने वाले हैं कि ताकि खुदा का कलाम लोगों तक पहुंच सके। मेरी और मेरी कलीसिया की तरफ से खुदा के खादिम पास्टर सुहेल कैसर के लिए, पास्टर हकीम के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा उन्हें अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। आमीन। खुदाए नाज़िल मुतलक बाप पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर जो रूह कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे रवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए खादिम के बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्दस पर, पाकुल कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आपके सामने अस्तिशना की किताब उसका 30वां बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत में यूं मरकूम है, मैं आज के दिन आसमान और जमीन को तुम्हारे बरखलाफ गुनाह गवाह बनाता हूँ कि मैंने जिंदगी और मौत को और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है। बस तू जिंदगी को अख्तियार कर कि तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी, ताकि तू खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रखे और उसकी बात सुने और उससे लिखता रहे, क्योंकि वही तेरी जिंदगी और तेरी उम्र की दराजी है, ताकि तू उस मुल्क में बसा रहे जिसको तेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब को देने की कसम खुदा ने उनसे खाई थी। मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदा आपको बरकत देना चाहता है।
لیکن ساتھ وہ آگاہی بھی دے رہا ہے کہ آج کے دن آپ برکت کو لے لیں یا موت کو لے لیں۔ غور کیجیے خداوند کے کلام مقدس میں خدا نے جب اپنے بندہ موسیٰ کے وسیلہ کلام کیا اور کلام میں جو بات وہ بتا رہا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ برکت وفاداری سے لے سکتے ہیں، لیکن خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گناہ بناتا ہوں۔ بڑے غور سے خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کے کلام کو پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا شخص مبارک ہے۔ اور اس میں جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے خداوند کے زندہ کلام میں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ آج کے دن یہ بات خدا نے آج سے بہت سال قبل یہ بات بنی اسرائیل سے کی ہے، اور آج جو اس کلام کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کو جان لیں کہ خدا آپ سے آج بات کر رہا ہے۔ کیا بات کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گناہ بناتا ہوں۔ اس لیے جان لیجیے کہ آج آپ خدا کے کلام کو سن رہے ہیں اور خدا اس بات کے لیے آپ کو آگاہ کر رہا ہے کہ آپ اس کے کلام کو سننے والے بنے، نہیں تو وہ زمین اور آسمان کو جس دن وہ عدالت کرنے کو آئے گا آپ کے خلاف وہ اٹھ کھڑے ہونے والے بنیں گے۔ کون اٹھ کھڑے ہونے والے بنیں گے؟ زمین اور آسمان آپ کے برخلاف وہاں گواہی دینے والے بنیں گے کہ آپ نے خدا کے کلام کو سنا ہے اور اس پر آپ نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا۔ غور کرنے کی بات ہے، اور جو بات لکھی ہے گواہ جو دے گے وہ اس بات کے لیے دینے والے بنیں گے کہ میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے۔ کس کے آگے رکھا ہے؟ یہ بات آج سے بہت سال پہلے خدا نے کس سے کی؟ بنی اسرائیل سے کی، اور ہم جو اس وقت یہاں رہتے ہیں ہم اس بات کو جاننے والے بنے کہ خداوند کے کلام میں خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے اور جس امت کو اس نے اپنی میراث کے لیے برگزیدہ کر لیا ہے۔ آپ جانیے آپ نے ایمان خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح پر لائے ہیں تو آپ اس کی برگزیدہ قوم ہیں۔ زوردار تالیاں بجائیے آپ کے لیے کہ آپ اس کے زندہ لوگ ہیں، اور وہ آج آپ کو بتا رہا ہے کلام مقدس میں کہ وہ آپ کے لیے گواہ تیار کر چکا ہے۔ کون سا گواہ تیار کر چکا ہے؟ پاسٹر حکیم کو نہیں، پاسٹر سہیل کو نہیں، مجھے نہیں، کسی اور کو نہیں، اس نے جو گواہ آپ کے خلاف بنا دیا ہے وہ زمین اور آسمان کو بنا دیا ہے۔ اور خدا اپنے کلام مقدس سے کہتا ہے آسمان اور زمین کو ڈال سکتے ہیں لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ کریں گی۔ غور کیجیے خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے بس زندگی کو تم اختیار کر کہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی، تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی بات سنے اور اس سے لپٹا رہے، کیونکہ وہی تیری زندگی اور تیری عمر کی درازی ہے، تاکہ تو اس ملک میں بسا رہے جس کو تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو دینے کی قسم خداوند نے اس سے کھائی۔ اب غور کیجیے یہ بات خدا نے کب کی، اور آج خدا آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ اس وقت خدا نے بنی اسرائیل سے کلام کیا اور آج آپ سے کلام کر رہا ہے، کیونکہ خدا صادق قول ہے اور اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے۔ وہ انسان نہیں کہ جھوٹ بولے اور عزم ساتھ نہیں کہ اپنا ارادہ بدلے۔ اس نے آپ کو آج آگاہ کر دیا ہے کہ اگر آپ اس سے لپٹے رہیں گے تو خدا آپ کو زندگی دے گا۔ کیا دے گا؟
ان کو تو صرف ملک دینے کے لیے اس نے وعدہ کیا، اور آپ کے لیے جو وعدہ کیا ہے اس پر غور کیجئے۔ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ برکت جو خدا نے دی بنی اسرائیل کو دی، اور بنی اسرائیل نے ابراہیم کو جو برکت دی اور کہا کہ اگر تجھ پر کوئی لعنت کرے گا تو میں اس پر لعنت کروں گا، جو تیرے لیے برکت چاہے گا میں اسے برکت دوں گا، اور وہ برکت آج تک چل رہی ہے۔ اور آپ سے خدا نے جو وعدہ کیا ہے، جو صاحب القول ہے اور اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے، اور خدا کے کلام مقدس میں یوحنا کے انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، جو بھی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ ان کو تو وہ ملک دینے کو دیا جو فنا ہو گیا، لیکن آپ کو جس ملک میں وہ لے کر جانا چاہتا ہے وہ آپ کو آسمان پر لے کر جانا چاہتا ہے۔ تو اس کی زبان مبارکہ سے یہ بات نکلی ہوئی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ نیا زمین اور نیا آسمان یروشلم سے آتے ہوئے اترتے ہوئے آپ دیکھیں گے، آپ کو وہ اس جگہ پر لے کر جانا چاہتا ہے اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آپ نے برکت لینی ہے تو وفاداری کریں اور اپنے خدا کے ساتھ لکھتے رہیں۔ میرے عزیزو غور کیجئے، خدا کے کلام مقدس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت خداوند نے کہا تھا، کس سے کہا تھا؟ بنی اسرائیل سے کہا تھا، اور خدا کا کلام لا تبدیل ہے، وہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور اگر تم میرے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں دل لگا کر سنو، اور خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اس کی بندگی کرو۔ میرے عزیزو، اگر ہم اس کے ساتھ لپٹے رہیں گے، اس کے ساتھ پابند رہیں گے، اس کے تابع رہتے ہوئے وفاداری کرتے رہیں گے، تو خدا اپنے کلام مقدس کے مطابق کہتا ہے تو میں تمہارے ملک میں عین وقت پر پہلا اور پچھلا بھی برساؤں گا تاکہ تم اپنے گلہ اور میں اور تیل جمع کر سکیں۔ میرے عزیزو، یہ ہمارے زندہ خدا کا وعدہ آپ کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو وہ کہتا ہے کہ اس جہاں میں ایک کے بدلے میں 100 گنا دینے کو ہوں، اور اس کے ساتھ اور آسمان پر آپ کو ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لاتا۔ غور کر لیجئے، ہم سب خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لے آئے ہیں جو قادر مطلق خدا ہے، اور جو آسمان پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ ہم کس طرح اس پر ایمان رکھ کے اس کے ساتھ وفاداری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ میرے مقدس لوگوں، خدا کے کلام مقدس آپ کی کو شہادت دے رہا ہے کہ خدا وفاداری جو خدا سے کرتا ہے خدا اسے برکت دیتا ہے۔ میرے عزیزو، ابراہیم نے برکت پائی، اس نے کیا کیا؟ خدا نے اس سے بات کی، اور بات کیا کی؟ جو خدا نے اس کی وفاداری کو دیکھا۔ آپ غور کریں تو ابراہیم کو خدا نے کہا کہ تو اپنے ناطے داروں کو چھوڑ کر ملک مصر سے نکل کر ملک کنعان کی طرف چلا جا، اور اس نے خدا کی اس بات کو سن کر اس کے پیچھے ہو لیا اور وہ اس جگہ پر جانا شروع کر دیا۔ آپ اس کی برکت کو دیکھیں، اس نے خدا سے کہا کہ میں بے اولاد ہی مرے جاتا ہوں، تو خدا نے اسے کہا کہ تو آسمان کے تاروں کو گن سکتا ہے تو گن لے، ریت کے ذروں کو گن سکتا ہے تو گن لے، تیری اولاد اتنی بڑی ہوگی۔ اب غور کر لیں، جب خدا پر اس نے ایمان رکھا ہے اور ایمان کے وسیلہ سے برکت پائی، اور خدا نے مقدر
میں زبور کی کتاب میں لکھا ہے خدا کس کو پرکھتا ہے؟ صادقوں کو پرکھتا ہے. اور آپ نے خدائے قادر مطلق پر ایمان لے کر آئے ہیں اور خدائے قادر مطلق نے آپ سے کیا کہا ہے کہ میں آپ کو ہمیشہ کی زندگی دوں گا. آج آپ غور کر لیجئے، آپ اس پر ایمان رکھتے ہوئے جس طرح ابراہیم نے ایمان رکھا کہ خدا نے مجھ سے ہم کلام ہوا ہے اور وہ اس کلام کو پورا کرنے کے لیے اور خدا نے اسے برکت دی. اور جب برکت دی تو اس سے کیا کہا کہ جو تیرا اکلوتا بیٹا ہے، جس سے تو پیار کرتا ہے، تو اس کو میرے لیے قربان کر دے. آج غور کریں، اگر خدا آپ سے ہم کلام ہو اور آپ سے خدا کوئی تقاضا کر لے. خدا نے ابراہیم سے تقاضا کیا کہ میرے اپنے اکلوتے بیٹے کو میرے لیے قربان کر دے. تو جب اس نے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا، اس نے گدھا لیا، گدھے پر لکڑیاں رکھی، رسی لی، چھری لی، بیٹے کو ساتھ لیا، ساتھ ملازم کو لیا اور خدا نے کہا جب تم پہنچے گا تو میں تجھے وہ جگہ بتاؤں گا جہاں قربان کرنا ہے. اب غور کیجئے اس بات پر، جب اس کا بیٹا خدا نے اسے جگہ دکھا دی، بیٹا اس کے ساتھ تھا، گدھا اس کے ساتھ تھا، لکڑیاں اس کے اوپر تھی، رسی اس کے ہاتھ میں تھی، وہ چل دیا. اور جب چل رہا ہے تو جس کو اس نے اتنی منت کے ساتھ، التجا کے ساتھ خدا سے مانگا، تو وہی لڑکا وہ اسے دینے کو جا رہا ہے. وہ لڑکے کو لیے ہوئے ہے، ہاتھ اس کا پکڑے ہوئے ہے، وہ چل رہا ہے. تو بیٹے نے باپ سے کہا ابا گدھا بھی ہے، لکڑیاں بھی ہیں، چھری بھی ہے، سب کچھ ہے، بلّا کہاں ہے؟ اب باپ جان رہا ہے کہ میں اس کو لے کر جا رہا ہوں. باپ اسے کیا کہتا ہے کہ یہوہ یری ہے، وہ مہیا کرے گا. تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں خدا نے مہیا کیا. اور آپ اس بات کو سنیں، آپ نے خدا سے برکت لے کر جانا ہے. تو آج اگر خدا سے برکت لینی ہے تو اس باپ کی اس قربانی کو پہچاننے والے بنے جو باپ سے نکلا اور دنیا میں آیا اور اس نے آپ کے اور میرے گناہوں کے لیے صلیب پر چڑھ کر جان دی تھی. اس نے آپ اور میرے لیے اپنے ہاتھوں پر تیر ٹکرائے، سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا اور یہاں تک وفادار رہا جان دینے تک، اور اس کے سینے میں ڈھالا مارا گیا. اور آج دیکھیں، اور وہی آپ سے وعدہ کر رہا ہے. کیا وعدہ کر رہا ہے؟ کہ میں چاہتا ہوں میرے باپ کے پاس بہت سارے مکان ہیں، میں تمہارے لیے ایک مددگار بھیجے دیتا ہوں، آؤں گا تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا. اور اب آپ میں سے کس نے ساتھ جانا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا کس نے جانا ہے. جانا ہے تو ایک چیز آپ کے پاس ہے، یہ زندہ کلام جو آپ کے ہاتھوں میں ہے. اس کے مطابق جب آپ زندگی اور وفاداری کریں گے تو خدا آپ کو اس مقام پر لے کر جانے والا بنے گا. میرے دلوں بڑے غور سے بات سنیں، خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے پیتر سے یہ جان کر کے خداوند غیر قوموں کو ایمان سے راز بات پھیلائے گا. پہلے ہی ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی گئی تھی کہ یہ بھائی سب قوموں کو برکت پائیں گی. چنانچہ ابراہیم نے خدا پر ایمان لائے اور اس نے اس کے لیے راست پادی گنا گیا. بس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں، کیونکہ جتنے شریعت کی عمل پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے متحد ہیں. چنانچہ لکھا ہے جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا وہ شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لعنتی ہے. میرے عزیزوں، کیونکہ شریعت غضب پیدا کرتی ہے. جہاں شریعت نہیں وہاں عدول حکمی بھی نہیں ہے. ان آیت کی روشنی میں آپ جان لیں شریعت کا جو عمل کرے گا وہ اس کی سزا پانے والا بنے گا. لیکن جو قادر مطلق خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے گا، اور خدا نے کہا ہے دنیا میں اور کوئی ایسا نام نہیں بخشا گیا جو یسوع نام کا ہے، چاہے آسمانیوں کا ہو چاہے زمینیوں کا اور زمین کے نیچے رہنے والوں کا، ہر ایک کا گھٹنا یسوع نام کے آگے جھکنے والا بنے گا. مردہ
یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اور یسوع آپ کو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ میرے عزیزو، کیونکہ خدا کے کلام مقدس میں غور کیجئے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج آپ نے برکت کو لینا ہے یا لعنت کو لینا ہے۔ اس کے لیے میں خدا کے کلام مقدس میں اشعیا کی کتاب اس کے 27ویں باب میں کی 14ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک یہ لعنتیں لکھی ہیں، لیکن میں چند کا بیان کروں گا اور اس پر آپ نے میرے ساتھ کہنے والے بننا ہے کہ آمین۔ کیا کہنے والے بنیں گے؟ آمین۔ اگر آپ آمین نہیں کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کے کلام کو نہیں سن رہے اور نہ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے اور لاوی غلام آواز سے سب اسرائیل آدمیوں سے کہے کہ لعنت اس آدمی پر جو کاراگری کی صنعت کی طرح دھوتی ہوئی ہے، چڑھائی ہوئی مورت بنا کر جو خداوند کے نزدیک مکروہ ہے، اور سب کہیں آمین۔ آپ غور کر لیجئے، اگر ہم کسی تراشی ہوئی مورت کی پوجا کرتے ہیں، میں کسی مشن یا کسی ڈومینیشن کی بات نہیں کرتا، ہم نے اپنے اندر بھی ایسی صورتیں بنا کر رکھی ہوئی ہیں کہ ان کو ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، تب ہم دیکھنے والے بنیں گے۔ اور خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے لعنت اس پر جو اپنے باپ یا ماں کو حقیر جانے، اور سب کہیں آمین۔ بڑے سوچ سمجھ کے آپ نے آمین کہنا ہے، اس لیے کہ ہم یہ جان لیں کہ میری بھی ماں ہے، میرا بھی باپ ہے، اگر میں نے اسے حقیر سمجھا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ لعنت ہم پر آ جائے گی۔ اب ابھی وقت ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کی معافی مانگنے والے بنے۔ کیسے مانگنے والے بنے؟ خدا کے کلام مقدس میں مسیح کی انجیل میں لکھا ہے کہ تو اپنی کوٹھری کا دروازہ بند کر کے اپنی پوشیدگی والے باپ سے مانگ تو وہ تجھے پوشیدگی میں بدلہ دے گا۔ جو اس دنیا میں ماں باپ نہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے خدا سے اقرار کریں گے تو خدا ہمارے ان گناہوں کو معاف کرے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ بنی آدم سے بیشتر ہی میں نے تمہیں چن لیا ہے، تم نے مجھے نہیں چنا، میں نے تمہیں چنا ہے۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنے پڑوسی کی حد کی نشان کو بھی دیکھنا ہے اور لوگ کہیں کہ آمین۔ ہمیں اپنے پڑوسیوں سے بھی، اور خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے لعنت ان پر جو پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے مقدمے کو بگاڑے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ میرے عزیزو، اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں آگے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں آپ کو اب بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے برکت کس طرح پانی ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے 28ویں باب میں، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جاپشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھے سرفراز کرے گا۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔ اب جو خدا نے آپ سے حکم دیا ہے، اس حکم کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کو حقیر نہ جان، تو کسی تراشی ہوئی مورت کی پوجا نہ کر، تو اپنے پردیسی اور یتیم اور بیوہ کا مقدمے کو نہ بگاڑ۔ آپ اشعیا کی کتاب 27ویں باب کی 14ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت میں پڑھ لیجیے، جو کہ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے جو برکتیں آپ کو ملنے کو ہیں، جو خدا کے حکموں پر عمل کرے گا، شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا۔ تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چپاہوں کے بچے، یعنی گائے بیل کی بڑھتی اور تیرے بھیڑوں بکروں چپاہوں کے بچے مبارک ہوں گے۔ تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں مبارک ہوں گے۔ آج غور کر لیجیے، میں بھی غور کرنے والا ہوں اس بات کے لیے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ میں نے خدا کے لیے گھر بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ اور میں نے ایک دن آپ سے گواہی میں بھی ایک بات شیئر کی تھی کہ میں اپنے بیٹے جانسن کو بائک کے پیچھے بیٹھائے ہوئے جا رہا تھا بازار میں، تو میں اس کو کیا کر رہا تھا، نصیحت دے رہا تھا
کیا نصیحت دینا، بڑے غور سے سنیے، بڑی سمجھداری کی بات ہے۔ میں اسے نصیحت کر رہا تھا، دیکھ بیٹا میں نے اپنی پوری زندگی کی کمائی یہ خدا کے گھر میں اور یہ چیزیں بنائی ہیں، اور اگر تو خدا کے گھر کا کام نہیں کرے گا تو یہ چیزیں تجھے نہیں ملیں گی۔ لیکن ساتھ میری سوچ میں کیا تھا، میری سوچ میں لالچ کا کیا تھا، لالچ کا کہ یہ اتنی چیزیں جو خدا کے لیے بنائی ہیں اگر یہ نہیں کرے گا تو یہ اس کے پاس نہیں رہیں گی۔ میں اسے لالچ دے رہا تھا کہ تو خدمت میں آ۔ تو جب میں مذبے پہ کھڑے ہوا تو خدا نے مجھ سے کہا کہ یہ تو نے کیا بات کی، اور میں نے مذبے پہ کھڑے ہو کے اعتراف کر کے خداوند سے معافی مانگی کہ میری سوچ میں یہ گناہ کیوں آیا۔ آپ بھی اس بات کو جانیں، جب آپ خدا کے لیے کچھ دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ ایک جگہ میں بتاتا ہوں، بتانا نہیں چاہیے لیکن میں دبے لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک شخص نے چرچ میں 2 لاکھ روپیہ لگایا، اور اس کی جو کلیسیا تھی اس نے بھی 2 لاکھ روپیہ لگایا، اور جب چرچ بن گیا تو ان کی آپس میں بن نہ سکی، تو جن کا چرچ جس نے زیادہ پیسے لگائے تھے اس سے آگے کہنے لگا کہ جی جو میں نے 2 لاکھ آپ کو دیا وہ مجھے واپس دے دیں، اور کچھ دن کے بعد پھر آیا کہ وہ جو ہماری کلیسیا نے دیا ہے وہ بھی 2 لاکھ واپس دے دو۔ اب یہ جاننا تو خدا کا کام ہے، جب ہم خدا کے لیے ایک چیز بھی دے دیتے ہیں تو پھر اس پر ہمارا حق نہیں ہے، وہ خدا کا ہے، اور جب آپ دے دیں گے اور خدا تو آپ سے وعدہ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر تم 1 دیتے ہو تو میں تمہیں 100 گنا واپس دوں گا۔ غور کیجیے، بڑے سمجھداری کی بات ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے برکت دینے کا جو خدا قادر مطلق ہے، وہ برکت دینے کے لیے آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے، اور آپ اس بات کو جانیے۔ اب بڑی سمجھداری سے اس بات کو سننے والے بنے۔ متی کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے، تب جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں سے بھی کسی کو توڑے گا، اور یہی